औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद डॉक्टर शहबाज अहमद ज़की, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज हम इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, किस तरह इन्होंने इतने गोल अचीव किए हैं, आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो किस तरह पहुँचे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। आज आप इधर पहुँचे हैं, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो क्या किस हिसाब से आप मतलब कितनी आपको मुश्किलात का सामना पड़ा? अपने बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले तो बताएं आप। जी, थैंक यू वेरी मच राज। आपने जो है मौका दिया और बात करने का। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो एकेडमिक लाइफ थी वो यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो 2003 से स्टार्ट हुई और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो है मैंने अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। और वहाँ पर क्योंकि हमारे एरिया से काफ़ी यानी कि दूर ट्रैवल करना पड़ता है लाहौर से भावलपुर तक, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़ा एकेडमिकली जो है मैंने वहाँ बड़ा ग्रो किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। तो वहाँ पर जो चीज़ें सीखने को मिली, तो वहाँ भी मैंने लीडरशिप रोल को हर एसोसिएशन, हर ऑर्गेनाइजेशन और उनको ज्वाइन भी किया, लीड भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया था और देन मास्टर्स किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड देन पीएचडी में जापान से करने गया था यूनिवर्सिटी ऑफ तोयामा से। आफ्टर पीएचडी फिर मैं डायरेक्टली हरीपुर यूनिवर्सिटी को मैंने ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ को, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 ईयर से यहाँ पर सर्व कर रहा हूँ। सर, इसके बारे में क्या ख्याल है? आपने अपने करियर में अभी तक कौन सा ऐसा अहम सबक सीखा है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसान की जो ग्रोथ होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ, उसमें उसके पूरे हालात व वाक़यात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ख़ास तौर पे जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, तो मुझे लगता है कि वो हालात, वो वाक़यात जो है उन्होंने मुझे ग्रो करने में जो है वो बड़ी हेल्प की। तो इसमें जो है आपकी प्रायोरिटीज़ बड़ी मैटर करती हैं कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से, डिसीजंस को किस तरह से लेके चलते हैं और आपने किस वक्त में क्या किन तरजीहात पर काम करना होता है। जैसे कि हमारी स्टूडेंट लाइफ में सबसे जो बड़ा मसला होता है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस का होता है, और मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो इस मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करें या फिर जो है वो किसी नौकरी, किसी बिजनेस या किसी जो है वो अपनी अर्निंग की तरफ जाए। तो ये मेरे लिए भी, सब लोगों की तरह मेरे साथ भी इस तरह से मसाइल पेश आए, और फिर मैंने ये बेहतर समझा कि मैं हायर एजुकेशन से पहले अपनी जो है वो जॉब की तरफ जाऊँ, सेल्फ अर्निंग की तरफ जाऊँ, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाऊँ। और फिर जो है जब मैंने उन चीज़ों को किया तो वक्त के बाद फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत ने मौका दिया कि मैं अपनी ही अर्निंग के साथ साथ फिर अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर पाया। और फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो मास्टर्स किया, और फिर उसके बाद जो है मुझे फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनल लेवल पर मिली और जापान से मैंने जो है पीएचडी करने के लिए वहाँ पर गया। तो इसमें जो मेन हमारे लिए टेक अवे मैसेज है वो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें जो है वो एक साथ ही करेंगे और हर सूरत करेंगे। अगर हमारे फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं वो आपको अलाउ नहीं कर रही स्टडी की तरफ, तो हम जो है वो अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर अलाउ कर रही है तो फिर ज़रूर प्योर अर्निंग की तरफ जो है जाने से बेहतर है कि आप अपनी तालीमात को जो है वो टाइम से कंप्लीट करें। तो मैंने यही इस चीज़ से सीखा है, और उससे ये हुआ कि जॉब के साथ साथ मुझे जो है वो एजुकेशन भी मेरी होती रही, और एजुकेशन के साथ मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन किया। जी। आपने सर अपने गोल को अचीव करने के लिए सर किस तरह अपने आप को तरतीब दिया? सर, किस तरह आपने अपने गोल जो अचीव किए सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, गोल अचीव करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो रहबरी होती है। अपने उस्ताज़ा इकराम, अपने वालिदैन और जो आपसे बड़े, जो फील्ड में कामयाब सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो उनको फॉलो करना होता है, उनसे चीज़ें सीखनी होती हैं। तो मैंने ये देखा कि मेरे वालिद मरहूम जो है वो हमेशा इस बात पर फोकस करते थे कि चीज़ों को इम्पैक्टफुल बनाना चाहिए, अपना रोल अपना जो है सोसाइटी में अपना रोल प्ले करना चाहिए, और एटलीस्ट जो है वो इतना काम सोसाइटी के लिए ज़रूर करना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री में
یاد رکھے جائیں. ادروائز بے مقصد بے مول زندگی جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور انسان جب اپنے ویژن اور اپنے مقاصد کے بغیر زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ نہ اپنے آپ کو بینیفٹ دے رہا ہوتا ہے نہ اپنی سوسائٹی کو دے رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے میرے ساتھ بہت ساری پرسنالٹیز اٹیچ ہیں جن سے میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا, اور جن کو فالو کرتے ہوئے میں آج اس لیول پر پہنچا ہوں. اس میں میرے یونیورسٹی کے اساتذہ اکرام ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, جن سے میں نے اکیڈیمک لائف اور پروفیشنل لائف کو جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ سیکھا بھی ہے, اور اس پر جو ہے وہ عمل بھی کر رہا ہوں, اور ان کے بتائے رہنما اصولوں کے مطابق ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی لے کے چل رہا ہوں. اس کے بعد پروفیسر عثمان غنی صاحب مرحوم, ان سے میں نے وہ میرے مینٹور تھے, اور ان سے میں نے بہت ساری چیزیں کہ بے لوث خدمت عوام کی کیسے کی جا سکتی ہے, اسٹوڈنٹس کی بے لوث خدمت کیسے کی جا سکتی ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیچر خود سے ایفرٹس کیسے کرتا ہے. تو یہ بھی عثمان غنی صاحب سے میں نے سیکھا, اور جو ہے میں ان کے اس مشن پر جو ہے وہ ساری زندگی قائم رہوں گا, اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جتنا بھی میں ایفرٹ کرنا چاہوں, چاہے وہ اسکالرشپس کی ایفرٹس ہوں, چاہے وہ جابس کی ایفرٹس ہوں, چاہے ان کی پالشنگ, ان کی برین اسٹارمنگ کی ایفرٹس ہوں, تو وہ میں کرتا رہوں گا. اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ میں پروفیسر شہزاد علی خان صاحب کا نام لینے میں فخر محسوس کرتا ہوں. مینٹور بھی ہیں, استاد بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ہیلتھ کو جس طرح سے انہوں نے پاکستان میں روشناس کروایا ہے, جتنی انہوں نے اس پر ایفرٹس لگائی ہیں, ان کا 30 سال کا تجربہ جو ہے, اور انہوں نے پریونٹیو میئرس کو, خاص طور پہ جب کووڈ میں وینٹیلیٹرز کی جو ہے بحث ہو رہی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ وینٹیلیٹر سے زیادہ جو ہے ہمیں پریونٹیو میئرس اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے ہم ان کے فالوور ہیں, ہم انہی کے شاگرد ہیں, ہم انہی کے گولز کو آگے لے کے چلنے والے ہیں. تو اس لیے ہماری جو ہے میری خاص طور پر فیوچر کی جو پریفرنس ہے وہ پبلک ہیلتھ میں سوشل سیکٹر کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے, سوشل ڈائمینشنز کو ایڈریس کرنا ہے, اور سوشل میٹرز اور سوشل ایشوز پر زیادہ سے زیادہ بات کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کس طرح آپ اپنی کوئی ریسرچ یا کوئی ایسا پروجیکٹ, کوئی ایسی اچیومنٹ جس کو آپ فخر کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ میں اس پہ بہت مجھے فخر ہے. جی بالکل, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ریسرچ کے ساتھ ساتھ میرے ایکسپیرینس میں, وہ اسکول ہیلتھ کے حوالے سے. میرا جو 6 ایئر کا ٹینیور گزرا ہے پرائمری ہیلتھ کیئر میں, تو پرائمری ہیلتھ کیئر میں نے جو سرو کیا وہ میں نے پریونشن لیول پر سرو کیا ہے, اور پریونٹیو جو انڈیکیٹرز ہیں, پریونٹیو جو ہماری ڈائمینشنز ہیں, ان پر میں نے بات کی ہے, اور خاص طور پر میں نے اسکول ہیلتھ کی, بچوں کی اسکریننگ پر بات کی ہے, اسکول کے بچوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیزیزز پر لیکچر دیے ہیں, اسکول کے بچوں کو پرسنل ہائیجین پر لیکچر دیے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چائلڈہڈ میں بچوں کو ایک اچھے راستے پہ, اچھی تعلیمات میں, اچھے انداز سے, خاص طور پہ ہیلتھ سیکٹر میں جب ان کو آپ ویل اویئر کر دیتے ہیں ایک چھوٹی عمر میں, جب کہ وہ لرننگ فیز میں ہوتے ہیں, جب وہ چیزوں کو ایبزارب کرنے کے فیز میں ہوتے ہیں, تو تب آپ ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کی بنیاد رکھ دیتے ہیں. کوئی بھی جو ہے چیز ہم ایڈولیسنٹس میں وہ سمجھائیں گے تو اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی پریکٹیکل لائف میں جو ہے اس کی انکارپوریشن اتنی آسان نہیں ہوگی, جبکہ بچوں میں جو ہے اس کو آسانی سے امپلیمنٹ بھی کروایا جا سکتا ہے, اور ان کو شعور بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں نے میری اپنی جو پریکٹیکل لائف میں ایکسپیرینس رہا 6 ایئرس کا, میں اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, اور اسی کو پھر میں نے اپنی ریسرچ میں کنٹینیو کیا, اور اس وقت میں اسکول ہیلتھ پر ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہا ہوں. اسکول ہیلتھ میں بچوں کی مینٹل ہیلتھ پر کام کر رہا ہوں, بچوں کی چائلڈ جو ہے وہ نیوٹریشنل اسٹیٹس اور نیوٹریشنل جو لائف سٹائلز ہیں ان پر کام کر رہا ہوں, ان میں جو ڈیزیز کی کمیونیکیشنز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم ان میں پرسنل ہائیجین پر کام کر رہے ہیں, اور اسکول کے بچوں میں ہی ہم ایک پروفیشنل ہیلتھ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے اوپر ریسرچ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور ہم ایکسٹینسولی جو ہے بچوں کی ہیلتھ اویئرنیس اور ہیلتھ ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں. تو میں اس میں جو ہے الحمدللہ بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ اس ڈومین میں ایک تو پاکستان میں کام نہیں ہوا, دوسرا اس کی پاکستان میں بھی بڑی ضرورت ہے, اور تیسرا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم نیکسٹ جنریشن کو ہیلتھی بنا سکتے ہیں, نیکسٹ جنریشن میں ڈیزیز برڈن کو کم کر سکتے ہیں.
تو اس لیے میں الحمدللہ اس میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں، اور میں اس میں کنٹینیوسلی اپنی ٹیم بھی ڈیولپ کر رہا ہوں، اور ہمیشہ مجھے جو ہے اس میں لوگوں کی سپورٹ اور کوآپریشن کی ضرورت بھی رہے گی، تاکہ میں اس کے ایریا کو جو ہے ایکسپینڈ کر سکوں، اس کو ہری پور سے نکال کے پہلے صرف رحیم یار خان میں کام کیا، قصور میں کام کیا، اب ہری پور میں کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہے، کیونکہ صرف پنجاب لیول میں تو گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن، ادروائز ادر پروونسز میں جسٹ این جی اوز جو ہے اس پر کام کر رہی ہیں، اور میں تھینکفل ہوں نیوٹریشن انٹرنیشنل کا، مرف انٹرنیشنل کا، اور ادر این جی اوز جو کہ اسکول ہیلتھ پر کام کر رہی ہیں، تو لیکن ہم اس کو مزید اپنی جو ہے اپنی اسٹوڈنٹ کمیونٹی اور اپنی جو ہے جو پوری ریسرچ ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کر اس کو جو ہے آگے ایکسپینڈ کریں گے۔ سر مزید اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ ان فیوچر آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیلنجز ہیں یا اچیومنٹ ہیں تو ان سے کون سی آپ مطلب کیا توقع ہے آپ کو؟ جی شکریہ، اس بڑا ایک اچھا کویشچن ہے، لیکن میں آپ کو بڑا سنسیئرلی بتاؤں تو مجھے تو نہیں پتا، بلکہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے فیوچر میں کیا رول پلے کرنا ہے، لیکن آپ کی کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، کچھ آپ کے پیشنز ہوتے ہیں، کچھ ارادے ہوتے ہیں، تو میں بھی اسی کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو میرا جو ایم ہے وہ ابھی فی الحال میں ایس ڈی جیز پر کام کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایس ڈی جیز میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وداؤٹ پاورٹی ایڈریس کے انکمپلیٹ ہے، وداؤٹ انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کے اور سینیٹیشن کے جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، تو ہمیں اوور آل جو ہے وہ چیزوں پر ایس ڈی جیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے، اور لیکن ایس ڈی جیز کے اندر جو ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں سوشل سیکٹرز کو، سوشل ایشوز کو اس کو زیادہ سے زیادہ ایڈریس کروں، اور سوسائٹی کے ہیلتھی فیکٹرز کو مزید پروموٹ کروں، تاکہ آئسولیشن والا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈسکریج ہو، ہمارے جو مرجڈ نیوکلیئر فیملی کا جو سسٹم ہے وہ جو ہے ڈسکریج ہو، میں جو ہے وہ بہتری ہے، اور انہی فیکٹرز کو جو ہے ایڈریس کرنے میں ہمارے مینٹل، ہمارے سوشل ایشوز جو ہے وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں، تو جتنا ہم سوشل فیکٹرز کو ایڈریس کریں گے اتنا ہم اس میں اپنے ہیلتھ کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو اچیو کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم اپنے پروگرام کو آخری مراحل میں لے کے جاتے ہیں اور سر سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مشورہ، کوئی ایسی بات آپ سے شیئر کریں جو آپ کے لیے بہت ہی آگے ان فیوچر میں بہت زیادہ فائدہ مند ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ اگر چیزوں کو آج کی ٹاک کو کنکلیوڈ کریں تو ری انوینٹنگ دا ویل جو ہے اب بہت پیچھے رہ گیا ہے، ہم ایک ہی چیز کو بار بار کرتے جا رہے ہیں، ایک ہی چیز کو جو ہے ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، تو ابھی جو ہے جس طرف دنیا جا رہی ہے، جس طرف ہمیں فی الحال ایز اے پاکستانی، ایز اے پارٹ آف ایل ایم آئی سی اور ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے اگر ہم سوچیں تو ہمیں ایویڈنس بیسڈ ریسرچ پر کام کرنا چاہیے، وہ ریسرچ جو ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کو تھوڑا سا میں مختصر سا بتاتا جاؤں، وہ ریسرچ جو کہیں نہ کہیں کامیاب ہوئی ہے، اس پر ایویڈنس موجود ہے اور اس کے جو ہے وہ ویلڈ ڈکلیئر ہوئی ہے، تو ہم انہی آلریڈی جو اپلائیڈ اسٹرکچر ہے، آلریڈی اپلائیڈ فارمولائی ہیں، تو ان کو اپنی سوسائٹی پر، اپنی کمیونٹی پر امپلیمنٹ کریں، اور پھر جو ہے ہم کچھ بہتری کی طرف چلیں، تو ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کو فالو کرتے ہوئے اور اپنے اسکول سیکٹر کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے اور اس میں سوسائٹل ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھیں گے تو نو ڈاؤٹ ہماری جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم اس کو بہتر کر پائیں گے، اور جب اکنامک ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی، پاورٹی ایلیویشن ہوگی، جب پاورٹی ایلیویشن ہوگی، ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ امپروو ہوں گے، اور جب یہ ملٹی سیکٹورل جو ہے اپروچز کو جب ہم اڈاپٹ کر لیں گے، ہم اوور آل اپنے انڈیکیٹرز کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں بہت ہی دل کے ساتھ شکر گزار ہوں سر کا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ایک وقت نکالا اور ہمیں اپنی باتوں سے مستفید کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔